अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिजवी हाजिर है अल्लाह मालिक है के एक और एपिसोड के साथ। हमें कई फोन्स भी आए और कई ईमेल्स भी आई। इस शहर के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो बहरहाल हमने ये सोचा है कि जब जो मेन दावेदार जो पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो क्यों ना हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जाके पूछें कि कराची, हैदराबाद और इन जगहों के मसाइल किस तरह हल और कब हल होंगे। इस शो के अंदर आपकी राय हमें हमेशा से हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल रही है। तो लिहाजा इस शो के अंदर हमने ये किया है कि आपने मोबाइल फोन उठाना है, अपना AMH लिखना है और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि वो होने चाहिए या नहीं, इसमें यस और नो का ऑप्शन है, हाँ या ना का, उसको टाइप कीजिए। जो आपकी समझ में आ रहा है उसको टाइप कीजिए और 8686 पे SMS कर दीजिए। आइए लोगों की शिकायतें सुन लें जरा। सर मुझे ये बताइए कि बल्दियाती हवाले से या और किसी दूसरे कोई परेशानी है आपको? भाई देखें, बल्दियाती मुझे तो नहीं पता कि कायम अली शाह साहब ने क्या कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन हो। उन्होंने तो फिल वक्त मना किया है। तो ये उन्होंने अवाम के साथ बहुत जुल्म किया है, जिससे कि बल्दियाती इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अवाम का भी इक़्तिदार में शेयर हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि बल्दियाती इलेक्शन हो। और वो बल्दियाती इलेक्शन से ये फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं वो एक ग्रास रूट पर लोगों को इक़्तिदार जो है ट्रांसमिट हो जाता है। इलाके का बंदा होता है, शायद इलाके का बंदा होता है, इलाके का बंदा होता है, तो छोटे छोटे मसाइल, सूरज के मसले हैं, पानी का मसला है, उनको आराम से, अब MNA और MP है वो बहुत बिजी होते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता, ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। लेकिन वो चूँकि महल्ले में ही होते हैं, आमतौर पर महल्ले के कोई नुमाइंदा होता है तो बड़े आसानी से हम उनको पकड़ सकते हैं और अपने मामलात को, मसले को कहते हैं कि भाई आप हमारा मसला, और वो हल भी कर देते हैं। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? होने चाहिए बल्दियाती? ज़रूरी है ये। अवाम अगर ऐसा नहीं हुआ तो अवाम के साथ ज्यादती जुल्म है और अवाम का फिर इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं होता है। बहुत सारी परेशानी है। मसलन ये हम नाज़मीन होते थे तो हम उनके पास चले जाते थे कोई भी शिकायत लेकर, अभी किसके पास जाए। ठीक है। दूसरा ये है कि सफाई वगैरह तो वैसे यहाँ होती है, लेकिन जैसे गटर खुला हुआ है। कौन सा गटर? आइए दिखाइए जरा। अच्छा ये, हाँ ये किससे करवाएं? अच्छा ये, अच्छा इसमें तो कोई खुदा ना खास्ता अगर बच्चा गिर जाए, बच्चा गिर जाए तो क्या किसकी जिम्मेदारी जाएगी? ठीक है। तो पहले आसानी थी कि लाजमी बात है, मोहल्ला भी चला जाता था, हम भी चले जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, मसले का हल निकालते थे। तो सर ये सिविक सेंटर पे ऑफिस है, वहाँ कोई वहाँ बैठे आदमी कौन जाएगा? मसरूफियात होती है लोगों के, भाई फालतू तो नहीं बैठेगा ना यहाँ पर, लाइनों वाइनों में लगना पड़ जाता है। लाजमी सी बात है, सुनेगा कौन वो हमारी? यहाँ पर तो नाज़मीन हमारे होते हैं ना, वो हमारी सुन सकते हैं, हमारी बातों को अहमियत भी देंगे। यहाँ कौन देगा? मसाइल तो बेइंतहा हैं और जब से ये बल्दियाती निज़ाम के हवाले से माजरत के साथ हमारे हुक्मरानों ने कम अक्ली और नादानी का सबूत दिया और बजाय इसके कि अवामी मसाइल को हल करते, उन्होंने कुछ ऐसा लगता है जैसे सियासी प्रोपोगेंडा कर दिया। इससे पहले यहाँ पे सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया। और पूरा पाकिस्तान, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कराची को एक मुकाम दिया उन्होंने। अब अगर बल्दियाती निज़ाम ख़त्म कर देंगे या चंद लसानी बुनियाद पर आप बल्दियात के खिलाफ बात करेंगे तो फिर ये निज़ाम होगा। फिर परेशान है फुल आप यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि बहुत ठीक ठाक परेशान है आप। 100%। और ये मैं नहीं परेशान, ये पूरा पाकिस्तान परेशान है। लाहौर में भी यही है, इस्लामाबाद में भी यही है, पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं आप जाकर देख लें, वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम आपको तहस नहस मिलेगा। बात यह है कि असल में हमारे बल्दियात का निज़ाम ही नहीं है। जब बल्दियात का निज़ाम होगा तो आवाम चल के हुक्मरानों के घर दरवाज़ों तक नहीं जाती, बल्कि वो अपने सबसे करीब जो होते हैं ना बल्दियात के नुमाइंदे, उनको अपना बयान करती हैं, अपने मसाइल, और वो इस तरह चैन सिस्टम में आगे तक जाते हैं। अब एक आम आदमी तो उठ के कमिश्नर या वज़ीर के दफ्तर तक नहीं जा सकता ना, मुंह नहीं लगाते वो छोटे आदमी कह सकते, मगर ये जो तरीक़ेकार है, अच्छा हर चीज़ का निज़ाम को तरीक़ेकार होता है ना, तो मैं उठ के नहीं जा सकता आगे तक। मैं अपने नुमाइंदों को बताऊँगा, वो इसलिए हमारे यहाँ निज़ाम ही नहीं है, वो ख़त्म होकर रह गया। कम से कम बल्दियात का निज़ाम होता तो हम अपने नुमाइंदों को बता सकते और इस तरह चेन सिस्टम में आगे तक हमारी सुनवाई होती। आइए जी,
یہ مسائل سن لیے ہم نے, ادھر بھی بات کی, ہم نے آگے بھی بات کی, ادھر بھی بات کی, بہت سے مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں, فون اور ای میل تو تھیں اپنی جگہ پہ. تو چلیے فاروق ستار صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے ان کے کیا پلانز ہیں ان مسائل کے لیے. آئیے میرے ساتھ. وعلیکم السلام. اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. سر بس کیسے آئے؟ سر بس آئے تھے, تھوڑی سی سنگن لے لیں کچھ لوگوں کی. تو یہ کوئی خبروں کی فیکٹری ہے؟ سر یہی تو ہے فیکٹری. سر یہ کچھ لوگوں کی میرے خیال میں آج ہم وہ باتیں کریں گے جو اب تک جو ہے وہ کسی اور چینل پہ نہیں ہوئی. زبردست زبردست, بڑی سچی بڑی کھری کھری باتیں کریں گے. زبردست. سر وہ اصل میں کچھ لوگوں کی آنے پر, الطاف بھائی کے گھر آنے پر سب سے پہلے تو آپ کو اور اب تک کی ٹیم کو خوش آمدید. بہت شکریہ, بہت شکریہ. فاروق بھائی اصل میں کچھ لوگوں کی شکایات تھیں, کچھ لوگوں کے کچھ کام تھے, تو میں کچھ وہ لے کر حاضر ہوا. تو فاروق بھائی کا لفظ نہ کریں, فاروق صاحب کر دیں, ڈاکٹر صاحب کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پھر وہ میں تو ان کو بھی ایک آدھ کو بھائی بول چکا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اصل میں چکر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی شکایتیں تھیں, تو وہ میں نے کہا کہ ہم یہاں آ جائیں ذرا, یہاں کچھ ہے وہ یہ کہ ان کی کچھ شکایتیں دور ہو جائیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں واحد ایم کیو ایم ہے جس کا ایک 24 گھنٹے شکایتی سیل کام کرتا ہے. نمبر 1, زبردست. یہ پبلک سیکریٹریٹ ہے, یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں خورشید میموریل بلڈنگ ہے, یہ جو قائد تحریک الطاف بھائی کی والدہ کے نام پر ہے. بالکل. یہاں ہمارے مختلف شعبے بھی ہیں اس عمارت میں. اچھا. رابطہ کمیٹی کا دفتر بھی ہے جہاں ہم قائد تحریک الطاف بھائی اور لندن کے رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور پالیسی اور فیصلوں پر بات چیت کرتے ہیں. اور مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ یہاں ایک ہال بھی ہے جس میں ہم 150 کے قریب اپنے ذمہ داروں کا اجلاس کرتے ہیں جب کوئی پالیسی ایشو پہ بات کرتے ہیں, اکثر ہم ٹی وی پہ اور ہم پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. اچھا, یہ سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے. اچھا, یہ کمرہ سب سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا نام ہے عوامی شکایت سیل ہے. یہ کسی اور سیاسی جماعت کی ہیڈ آفس میں آپ کو نہیں ملے گا. یہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, منتخب نمائندے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز. السلام علیکم. یہاں پر روزانہ شام کو 6 بجے سے آنورڈز کوئی 10 بجے تک بیٹھتے ہیں, اور یہاں ایک جمع غفیر ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا. اور ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے اور ہر وزیر جب تک ہم حکومت میں تھے اس کے ہفتے میں کم از کم ایک دن یہاں بیٹھنا لازمی ہے. اچھا. اور اتفاق سے آج آپ آئے ہیں, کتنا بھی مصروف ہو, کتنا ہی مصروف ہو. اچھا. جمعے کا روز ہے آج, اور آج اتفاق سے مجھے بھی یہاں 6 بجے کے بعد بیٹھنا ہے. ارے زبردست. شاید آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ازالے کے لیے ہم یہیں بیٹھ کر پھر بات کر لیں گے. جب یہاں لوگ 6 بجے سے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے, جب یہ فنکشنل ہوگا. باقی اندر رابطہ کمیٹی کی اگر آپ اس کو بھی چاہیں تو ایک نظر پلیز دیکھ لیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ریسیپشن ہے, یہ ہمارے ریسیپشن کے ساتھی ہیں. یہ لوگوں کو یہاں معلومات فراہم کرتے ہیں. یہاں کچھ کتابیں بھی ہم نے جو تحریکی لٹریچر ہے اس کی نمائش پر رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لینا چاہیں تو کتابیں بھی دستیاب ہیں. اور یہ ہمارے ساتھی رضاکارانہ طور پر سیکورٹی پر ہے. یہ نہیں, کوئی سیلری نہیں ملتی, کوئی تنخواہ نہیں ہے. 95% لوگوں کی کوئی سیلری نہیں ہے. وہ رضاکارانہ طور پر اپنی خوشی سے یہ کام کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے یونٹ سے, علاقوں سے ہم روٹیشن بیسس پر بھی لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں, یہ کام کریں. ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں سے چند گز پر قائد تحریک الطاف بھائی کا گھر ہے جو اصل 90 ہے. بالکل بالکل. تو وہاں پر ہمارا ٹیلی فون ایکسچینج ہے. اور مصطفیٰ کمال بھائی جو کہ بہت کم عمری میں قائد تحریک الطاف بھائی نے انہیں کراچی کی میئرشپ یا نظامت دی تھی, تو وہ 6 مہینے اس ایکسچینج پر کام کر چکے ہیں رضاکارانہ کارکن کے طور پر. اور وہ ہمیں فون ملا کر بھی دیتے تھے جو آؤٹ گوئنگ کالز ہوتی ہیں, اور وہ انکمنگ کالز بھی ہمیں دیتے تھے. تو یہ وہ لیول ہے کارکن کا جو نظریاتی طور پر اتنا کمیٹڈ ہے کہ ٹیلی فون ایکسچینج پہ بھی بٹھایا جائے تو کوئی نہیں, انکار کوئی نہیں ہے, اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ پھر دنیا کے ایک بڑے شہر کا میئر بنتا ہے, اور پھر پوری دنیا میں
3 بہترین میئر میں سے جو ہے وہ اسے اس کا اعزاز دیا جاتا ہے. اور کراچی کو دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا اس زمانے میں جب مقامی حکومت با اختیار تھی. سر آپ بھی تو میئر تھے 28 سال کی عمر میں, سب سے کم عمر میئر ہونے کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 28 سال کی عمر جو تھی وہ ایک اتنے بڑے شہر کا میئر بننے کے لیے, مطلب آپ میچور تھے اتنا کہ الطاف بھائی نے آپ پہ اعتماد کیا؟ دیکھیں اس وقت جو تنظیم کے تقاضے ہیں اس کے مطابق جو سینئرٹی تھی اس میں یا تو مرکزی کمیٹی کے لوگ تھے اور ہم سیکنڈ ٹیئر میں آتے تھے, دوسری سطح میں آتے تھے مرکزی کمیٹی کے بعد. تو انہی میں سے کسی کو قائد تحریک الطاف بھائی کو اور پوری اس وقت کی مرکزی کمیٹی کو میئر بنانا تھا. اس میں کئی کینڈیڈیٹس زیر غور تھے جو میرے ساتھ ہمارے ایک شہید مرحوم رازق خان تھے, ڈپٹی میئر تھے. بالکل. تو وہ عمر میں مجھ سے زیادہ تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ بھی زیادہ تھا, لیکن تنظیم کی وابستگی اور پھر الطاف بھائی کی یہ خواہش تھی کہ یہ فنومینا, یہ ہمارا جو تحریکی عمل ہے یہ نوجوانوں کا ہے, نوجوانوں کو ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں کو پاکستان کی تحریک میں شامل کیا اور انہیں ہراول دستہ بنایا تو پھر تیزی سے پاکستان کے قیام کی بنیادیں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. بالکل سر. اور بہت کم عرصے میں, قلیل عرصے میں پاکستان قائم ہو گیا. یہ نوجوانوں کا پوٹینشیل ہے, ان کی صلاحیت ہے. تو الطاف بھائی تو خود 25 سال کی عمر تھی بالکل جب انہوں نے MKM قائم کی 1978 میں, اور میں 1979 میں شامل ہوا. SMC میں میرا داخلہ ہوا تھا. بالکل. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک طویل جدوجہد کی اور آج ہم یہاں پر ہیں پاکستان کی ایک تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر. بالکل. لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ متوسط اور غریب طبقے کی اور نوجوانوں کی اگر کوئی تنظیم تحریک ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے, جس کا آغاز ہی APMSO سے ہوا تھا اور پاکستان مہاجر تو یہ دنیا کی بھی شاید واحد تنظیم ہے جس کا آغاز ایک طلبہ پالیٹکس سے, طلبہ طالبات پالیٹکس سے ہوا. بالکل. اور پھر ہم نے اپنے قومی سطح کے جو ہے وہ جماعت کو جنم دیا. بالکل. تو بچہ پہلے پیدا ہوا, اس کے والدین بعد میں پیدا ہوئے. تو الطاف بھائی کی عمر 25 سال تھی 1978 میں جب انہوں نے یہ قائم کی. میں میئر بنا, میری عمر 28 سال تھی. سب سے کم عمر میں, سب سے کم عمر میں, اتنے بڑے شہر میں. بالکل. اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی 33 سال کی عمر میں, انہیں میئر بنایا گیا. اور عشرت العباد, ڈاکٹر عشرت العباد کو ایک بڑے صوبے اور ایک مشکل صوبے کا گورنر 36 سال کی عمر میں بنایا گیا جب وہ صوبے کے جو ہے وہ گورنر بنے. تو یہ انتہائی کم عمری میں وہ گورنر بنے. تو یہ الطاف بھائی کا خاصہ ہے. اور آپ نے کہا 28 سال کی عمر میں اس وقت کراچی کی 1 کروڑ کی آبادی تھی. یہ آسان کام نہیں تھا, وہ بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ ایک آج کے اس دور کے ایک ایسے قائد اور رہنما جو کہ جن کی ڈائنامزم, جن کی ولولہ انگیز قیادت, جن کا نظریہ اتنا واضح اور جو دراصل اس ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت جو ہے وہ, اور پھر جو جذبہ تھا اس وقت, جس طرح کی موبلائزیشن ہوئی, جو تحریک قائم ہوئی, اور ہم نے جن حالات میں الیکشن لڑا, ایک لینڈ سلائڈ تھا, جھاڑو پھیر دی تھی. بالکل. اور ناقابل فہم تھا لوگوں کے لیے, اور ایک ایسا فنومینا تھا جس نے پاکستان کے شمال میں بھی, شمالی علاقوں میں بھی نوجوانوں کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں بڑے عرصے سے گھوم رہا تھا کہ ایک پلاسٹک سرجن بننے والے معروف ستار جو ہیں وہ اچانک جو ہے سیاست میں کیوں آئے؟ سر پلاسٹک سرجن میں تو بہت نوٹ ہوتے ہیں, تو وہ نوٹوں والی جاب چھوڑ کے اور اتنی یہ سخت قسم کی جس میں کانٹے ہی کاٹے ہیں راہوں میں, تو یہ کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں, اور اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ شروع سے دل میں یہ بات تھی کہ طالب علمی کے زمانے سے کہ جو معاشرے میں ناانصافیاں ہیں, ناہمواریاں ہیں, اور جو ظلم یا امتیاز ہے
اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور الطاف بھائی نے اس وقت جو سندھ کے شہری لوگوں کے دلوں میں بات تھی وہ آواز الطاف بھائی نے بلند کی کہ یہاں ایک کوٹا سسٹم ہے جو دیہی اور شہری سندھ کو آپس میں انتظامی طور پر تقسیم کرتا ہے. پیشہ ورانہ جو تعلیمی ادارے وہاں داخلے اس بنیاد پر دیے جاتے ہیں اور پھر بجٹ میں جو رقم مختص کی جاتی ہے یا جو صنعتوں کے لیے اور سرمایہ کاری کے لیے جو پالیسی بنتی ہے اس میں یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے یا اس کو فالو کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہے کہ جو میرٹ پر لوگ ہیں باصلاحیت ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے. چونکہ مجھے بھی داخلے میں مشکل ہوئی تھی ایک اچھی پرسنٹیج اور ڈویژن رکھنے کے باوجود بھی, اور شاید مجھ سے بہت کم پرسنٹیج پہ اس وقت اندرون سندھ میرے بھائیوں کو داخلہ مل جاتا تھا. تو یہ ایک احساس محرومی تھا جس کو الطاف بھائی نے ایڈریس کیا. لیکن الطاف بھائی نے اس کی بنیاد پر ہمارے اندر اپنے سندھی بھائیوں یا پنجابی یا بلوچ بھائیوں, انہوں نے مہاجروں کی تنظیم بنائی شناخت کے لیے, ان کے حقوق دلانے کے لیے, ان کے خلاف جو استحصال ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے, ان کے جو غصب شدہ حقوق تھے سیاسی, معاشی, معاشرتی یا سماجی, ان کو بحال کرانے کے لیے. لیکن انہوں نے کہیں پر نفرت کا درس نہیں دیا کہ اس بنیاد پر کہ اگر ہم سے زیادہ اگر کچھ سہولتیں ملی ہمارے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کو یا ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو تو ہم اس بنیاد پر ان سے نفرت کریں, یہ درس نہیں دیا. ہاں اپنے حقوق کی جد و جہد کی, اور جیسے جیسے ارتقائی عمل سے ہماری جد و جہد گزری اور ہم نے پہلی مرتبہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ہم منتخب ہو کر گئے 88 میں اور پھر 90 میں, تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ صرف ہمارے مسائل نہیں ہیں بلکہ ایک عام پنجابی کے بھی مسائل ہیں, ایک عام بلوچ کے بھی ہیں اور سندھ کے اندر بھی ہے. تو پھر یہ تو ہمیں ہر مظلوموں کے لیے اپنا دروازہ کھولنا چاہیے. اور پھر وہاں سے متحدہ قومی موومنٹ وجود میں آئی اور اس کے جو ہے وہ اس کا خیال آیا اور ہم نے اس کی طرف سفر شروع کیا. اور 92 میں ہم نے کوشش کی لیکن یہ کہ ہمارے اوپر ایک ریاستی آپریشن مسلط کیا گیا. پھر جب ہمیں دوبارہ موقع ملا 97 تو 26 جولائی 1997 پھر ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد پھر شاذ و نادر بہت کم الطاف بھائی نے یا ہم نے لفظ مہاجر کو اختیار کیا یا استعمال کیا اپنی کسی انتخابی مہم میں, کسی جلسے میں, کسی کارنر میٹنگ میں, کہیں پر کسی لٹریچر میں. اب ہم نے مہاجر کا لفظ یوز نہیں کیا, ہم نے نئے سندھی کا لفظ یوز کیا یا ہم نے اردو بولنے والے سندھیوں کا لفظ یوز کیا تاکہ ہمارے وہ جو سندھی بھائی ہیں جن کو یہ قوم پرست اکساتے ہیں, مشتعل کرتے ہیں اور سندھ کے اندر یہ جو دیہی اور شہری کا فرق ہے اس کی خلیج کو اور بڑھاتے ہیں, تو الطاف بھائی کی طرف سے بار بار یہ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ عام جو سندھی بولنے والے سندھی بھائی ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ ہم سندھ کے بیٹے ہیں, ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے ہیں اور ہم اس طرح جو ہے وہ سندھ میں تعمیر و ترقی چاہتے ہیں کہ تاکہ سندھ کے دیہی علاقوں میں جو پسماندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ بھی میرٹ پر پھر اپنے اردو بولنے والے سندھیوں کے ساتھ پھر ہم پورا سندھ, پنجاب کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ اور پھر پورا پاکستان, پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. اور مسابقت کے اس دور میں جہاں سروائیول آف فٹسٹ کی جنگ ہے تو ہم بھی اپنی میرٹ پر پوری دنیا میں ایک آزاد اور خود مختار جو ہے پاکستان قائم کر سکے. اچھا فرق بھائی یہ تو باتیں ہو گئی, کچھ ذرا تھوڑی سی مطلب کچھ گھر کی باتیں بھی ہو جائیں سر. ماشاء اللہ 2 بیٹیاں ہیں. جی ماشاء اللہ. جی تو کون سی بیٹی کے اندر آپ اپنا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دو بیٹیاں تو میری ہیں جو کہ میری پہلی وائف سے ہیں. اچھا. اور دوسری وائف سے جب میری شادی ہوئی تو ان کے بھی اپنی پہلے ویڈ لاک سے 3 بچے تھے. اچھا ماشاء تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی میں اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں اور وہ ماشاءاللہ اب کافی بڑے ہیں اور اپنے پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں. میری دونوں بیٹیاں چھوٹی ہیں لیکن بڑی بیٹی ماشاءاللہ اپنے پڑھائی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے
وہ فزکس میں PhD کر رہی ہے امریکہ میں, اور چونکہ شروع سے ان کی پرورش ان کے ماموں نے کی, اور میری پہلی وائف کو بہت عرصہ جو ہے وہ امریکہ میں بھی رہنا پڑا, ہاں بیٹیوں کے لیے بھی, اور کچھ صورتحال بھی ایسی تھی. تو اور میری دوسری بیٹی ساکرامنٹو میں ہے, UC ڈیوس میں, اور وہ کیمسٹری میں بیچلرشپ کر رہی ہے, گریجویشن. بڑی والی نے 2 سبجیکٹ میں گریجویشن کیا, میدت میں, اور اس نے فزکس اور میتھس میں گریجویشن. اب وہ این آربر میشیگن سے PhD کر رہی ہے فزکس میں. تو فزکس کی حد تک اور پڑھائی کی حد تک تو میرے پر گئی ہے, لیکن سیاست کا انہیں بالکل شوق نہیں ہے, کوئی نہیں آ رہا, کوئی بھی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خاصا بھی, کہ ہمارے یہاں کوئی موروثی سیاست نہیں. دیکھیں قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی, اور ہماری تحریک کا تو مقصد یہ کہ ہم پاکستان میں وہ کام کریں جو اب تک موروثی سیاست والوں نے نہیں کی ہے. اور اب تک جو ہماری تاریخ رہی ہے اس میں قائد تحریک الطاف بھائی نے نہ کبھی خود الیکشن لڑا, نہ وہ کبھی وہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم یا کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ گورنر بننے کے بھی خواہش مند نہیں ہے, اور نہ ہی آج تک ان کے کسی رشتہ دار نے کوئی الیکشن لڑا اور کوئی MNA یا MPA یا سینیٹر بنا یا کونسلر یا ناظم بنا. تو یہ ایک پریکٹیکل وہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. سر کھانا کون کون سا پسند ہے, کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اچانک سامنے آتی ہے آپ کو بھوک لگ جائے گا, ہاں جی یہ تو کھانا ہی کھانا ہے, کچھ اس طرح کی کوئی چیز؟ شروع سے لے کر اب تک میری پسند بھنڈی مجھے بہت پسند ہے, دال بہت پسند ہے, دال چاول میری مرغوب غذا ہے. میں ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا کہ دال اور کڑی اور چاول بھی. تو یہ میری سب سے مرغوب غذا ہے. چلتے چلتے ہاں اس جگہ آ گئے. جی ہاں, یہ ہے قائد تحریک الطاف بھائی کی رہائش گاہ, جو کہ تحریک اور پارٹی کے لیے وقف ہے. اور یہ بھی اب تک شاید کسی سیاسی جماعت میں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کسی رہنما نے اپنا گھر تحریک کو وقف کیا ہو. تو یہ 90 ہے, اصل یہ 90. یہاں ایک ریسیپشن ہے, اس کی ہم نے تھوڑی سی رینوویشن کی ہے, لیکن اس کی اصل جو شکل خراب نہیں کی ویسی رہی. پھر ہم نے یہاں بڑی ایکسپینشن کی, جیسے خورشید میموریل ہال اور سیکریٹریٹ گئے. یہ ویٹنگ ایریا ہے, یہاں جب بھی کوئی سیاسی جماعت کے اہم رہنما آتے ہیں تو ان کے لوگ یہاں انتظار کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ زیادہ نفری آتی ہے. اور یہاں ہم نے بڑا وقت گزارا ہے. زمانہ طالب علمی میں ہم کالج سے نہیں آ جاتے تھے. پھر الطاف بھائی کا کمرہ نیکسٹ ہے, جہاں سے لوگوں کو مسند اقتدار کی نوید ملتی ہے. اور یہاں بیشتر جو بڑے رہنما آئے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے, اور یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ MKM کو تقریباً تمام انتخابات میں فیصلہ کن پوزیشن ملی, یعنی ڈیسائسو پوزیشن, کہ ہم جس طرف ہم فیصلہ کن پوزیشن ملی. اس طرح کہ اگر پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تو کس جماعت کی حکومت بنے گی, تو اللہ تعالیٰ نے اکثر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جس سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کریں اس کی حکومت بنتی ہے. یہاں ایک تخت پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں, یہاں زیادہ تر قائد تحریک الطاف بھائی کی والدہ ماجدہ ہاں آرام کرتی تھی, اور الطاف بھائی کا بھی یہ آدھا کمرہ یہی تھا زیادہ تر. اور ہم نے اس کو بالکل اب ایک کر دیا ہے. اچھا یہ 2 ہاں, اس میں ایک چھوٹا سا پارٹیشن تھا, لیکن یہ کہ اب یہ پورا ایک ہے. اور یہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ڈرائنگ روم بھی ہے اور بیڈ روم بھی ساتھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا انداز بڑا نرم ہے گفتگو کا, اور آپ معاملات کو بڑا سنبھالتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہ انداز پاکستانی سیاست کو میچ کر رہا ہے؟ دیکھیں, ہمیں سیاست کے امیج کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے, اور عام لوگوں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ جو سیاست میں لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں یا رہنما ہیں, وہ بھی عام انسان ہیں. ان کے بھی احساسات, ان کی بھی فیلنگز, یا وہ بھی لوگوں کے لیے ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور لوگوں میں سے ہیں اور لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. تو یا ایک تو نیچر میں ہے, گاڈ گفٹڈ آپ کہیں, دوسرا پھر والدین کی تربیت, اور پھر سب سے بڑھ کر جو الطاف بھائی کے مکتب کی ٹریننگ رہی. تو انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ
خدا کی مخلوق کی خدمت کرو اور انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے. اور کوئی عہدہ ملے تو خود کو خدا مت سمجھو. تو میرے خیال میں ہم نے بڑے سختی کے ساتھ الطاف بھائی کی اس بات کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے. تو ایک یہ ایم کیو ایم نے میرے خیال میں اس طرح ایک جو سافٹ اسپوکن لوگ ہیں، جو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اس کی بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں. موقع کی ضرورت کے لحاظ سے ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو جیسے کبھی کبھی الطاف بھائی بھی وڈیروں کو للکارتے ہیں، تو پاکستان کی سیاست میں اس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن لوگوں تک پہنچنے میں، ان کے مسائل کو سمجھنے میں سب سے بڑی بات ان کو سننا پڑتا ہے. آپ کو صرف آپ ایک اچھے ٹاکر نہ ہو کہ آپ اچھی گفتگو کریں، بلکہ اچھے لسنر بھی ہوں. یہ الطاف بھائی نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں لوگوں کو سننا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. تو آپ کسی کو پوچھ ہی لیں، اس کا درد تو آدھا، میں سمجھتا ہوں کہ درد تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے ہیں تو پھر آپ کو گردن نیچی کر کے اور خوف خدا بھی ہو، لوگوں کا درد بھی ہو، اور ملک سے پھر محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. تبھی یہ بیڑا پار بھی ہوگا، ورنہ اس وقت جو ملک میں مسائل ہیں، بلوچستان، معاشی بدحالی، انتہا پسندی، دہشت گردی، سلامتی کی صورتحال، بد امنی، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس مسئلے کو وہ حل کرے. مل کے کرنا ہوگا. تو معذرت کے ساتھ سر، جیل تو آپ نے بھی بہت انجوائے کی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے. 5 سال میں بھی جیل میں رہا، 2 مختلف وقتوں میں. ایک 3 سال محترمہ بینظیر بھٹو کا جو سیکنڈ ٹرم تھی، دوسرا دور تھا 94 سے 96. پھر صدر مشرف نے جب ٹیک اوور کیا پاکستان کی نظم و نسق کو، تو اس وقت جو نیب کا ایک قانون آیا تھا، تو نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت میں جب تک ہم ان کے ساتھ تھے میرے خلاف کوئی کیس نہیں تھا. لیکن جیسے ہی گورنر راج لگایا تو ایک فائل میرے خلاف بھی انہوں نے تیار کی تھی. اکراس دی بورڈ تھا، ایک اکاؤنٹیبلٹی تھی، ایک آزمائش تھی. ہم نے کہا جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، تو اس آزمائش سے بھی گزرنا ہے. اور اگر آپ سچے ہیں اور آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو آپ کو بالکل بے خوف ہو کے اس کا سامنا کرنا چاہیے. بڑی سختیاں جھیلیں، نئی نئی جیلیں دیکھیں، بڑی صعوبتیں اور مینٹل ٹارچر تو بہت زیادہ تھا. تو بی کلاس مل گئی ہوگی وہاں، تو بڑی عیاشی ہوگی. بی کلاس تک پہنچتے پہنچتے تو وہ کسی بھی سیاسی قیدی کو ادھموا کر دیتے ہیں، اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ بی کلاس کو وہ تھوڑا بہت انجوائے کر سکے. اور مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے اٹک قلعے میں لے گئے، وہاں ایک زندان خانہ تھا، 6x4 کا سیل تھا، کوئی روشن دان نہیں، پھر بھی ہوا خیر آتی تھی، گھپ اندھیرا، ایک بلب 24 گھنٹے آپ کے سر پر جلتا ہو، 6 کمبل نیچے ہو، 6 کمبل آپ اوڑھ رہے ہوں، اتنی سردی ہو، فروری کا مہینہ، اٹک دریا اس کے ساتھ سے بہتا ہے، جہاں شاید مغل بادشاہوں نے جن بادشاہوں کو معزول کیا ان کو بھی وہاں رکھا. تو وہ تاریخ ہے اس کی. شاہ جہاں کو بھی وہیں پر رکھا تھا. ہاں، اورنگزیب عالمگیر نے. یہ سب وہاں پہ تھے؟ جی سب وہیں تھے، انہیں زندان خانوں میں. تو 15 دن تک وہاں رکھا، 3 دن تک باہر نہیں نکالا. ٹوائلٹ کے لیے ضرور لے جاتے تھے، اور اس کا دروازہ بھی گرل نہیں تھی. اچھا، وہ بھی لوہے کی چادر تھی. تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ کو آپ کے لواحقین قبر میں اتار کر چلے گئے اور پھر آپ انتظار کریں فرشتے آئیں، لیکن فرشتے بھی 3 دن تک نہیں آئے. 3 دن تک نہیں آئے. میں نے ساری رودات لکھ کے الطاف بھائی کو بھیجی تھی. تو وہ اس وقت جو کیفیت تھی وہ سب سے میری زندگی کا خوفناک تجربہ تھا، ایک ڈراؤنا خواب تھا. اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا. ایسے اعصاب تھے کہ میں جھیل گیا اس کو. مجھے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں اگر کوئی کام ایسا کیا ہوتا تو اس کا اقرار کرتا. زبردستی مجھے وہیں پر اٹک قلعے میں ہی کیس چلا کے سزا دی گئی. کتنے سال؟ 21 سال قید با مشقت، بلکہ 14 سال قید با مشقت، اور 21 سال سیاست سے بے دخل کر دیا.
کریئر ہی خراب. کیریئر تو خیر ہم اس کو سمجھتے نہیں, لوگوں کی خدمت تو اس کیریئر کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے. ایک سیاسی کارکن ضروری نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں, صوبہ اسمبلی میں جائے, وہ تو ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہو کر بھی, ایک تحریک کا حصہ ہو کر بھی خدمت کر سکتا ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ جو ٹارچر تھا وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ نہ کردہ گناہ کا بھی اقرار کر لیا جائے, لیکن سزا ہوئی. اور سپریم کورٹ میں جیسے ہی میرے وکلا نے اس کے خلاف اپیل کی تو سب سے پہلے تو یہ کیس بنانے کے خلاف کی, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, تو سپریم کورٹ نے نہ صرف مجھے سزا ختم کر کے رہا کیا بلکہ میرے اس مقدمے کو بھی اپہولڈ کیا کہ یہ ایک مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہو نہیں سکتا, اور یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو خیر میں نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ورنہ میں اس میں جو ہے وہ ایک معاوضے کا مقدمہ بھی کر سکتا تھا. لیکن میں پہلا سیاسی کارکن تھا جو باعزت بری ہوا تھا. میں نے بہت سارے اور دیکھے جو میرے ساتھ تھے, جو مختلف کمروں میں چیختے اور چلاتے تھے اور ہر وقت کسی کو بلاتے رہتے تھے, کیونکہ انسان کے لیے قید تنہائی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے, اس کا سب سے بڑا مینٹل ٹارچر. ایک سوشل اینیمل ہے, اسے ہر وقت بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے. کچھ دنوں کے لیے کھانا بند کر دیں, پانی بند کر دیں, شاید وہ زندہ رہ لے, لیکن اس طرح زندہ رہنا اس کے اعصاب پر بڑا اثر ہوتا ہے. سر 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کھویا, کیا پایا؟ دیکھیں ایک بہت ناہموار سفر تھا اور بہت قربانیاں دی ہم نے, اپنی سیاسی ساکھ کو بھی داؤ پر لگایا, لیکن جو بڑے مقاصد ہمارے پیش نظر تھے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک موقع دیا جائے, جمہوریت اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے, اور ملکی استحکام اور مفاہمت کے ایجنڈے کو ایک بھرپور چانس دیا جائے, اور خاص طور پر سندھ کی مخصوص سیاست جس میں دیہی اور شہری کی ایک ہمیشہ تفریق رہی ہے, اس خلیج کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. مقامی حکومتوں کا نظام بھی ختم ہو گیا, مصطفیٰ کمال بھائی ان کی ٹیم بھی رخصت ہو گئی جس نے اتنے اچھے کام کیے تھے الطاف بھائی کی سپرویژن میں, کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وسیم اختر اور رؤف صدیقی صاحب نے یہاں ایسا امن قائم کیا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ کی اصطلاح ہی نہیں تھی اس زمانے میں, 2002 اور 2007 کے درمیان. مجموعی طور پر سیاسی کارکنوں میں کوئی مخاصمت نہیں تھی, کلنگ نہیں تھی, کوئی لسانی اکائیوں کے درمیان غلط فہمی یا کوئی فساد کی صورتحال نہیں تھی. اسی طرح فرقہ وارانہ ہمانگی بھی اپنی جگہ قائم تھی, سازشیں ضرور ہو رہی تھی, شوشے چھوڑے جا رہے تھے امام بارگاہوں پہ یا مساجد پر حملے کیے جا رہے تھے, لیکن ایسا برا حال نہیں تھا جیسا کہ ان 5 سالوں میں جو صورتحال ہوئی. مستقل امن قائم کرنے کے لیے ہم نے ایک 4 نکاتی تجویز ہمیشہ رکھی, لیکن جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا, اس پر عمل نہیں کیا گیا. لا اینڈ آرڈر کی مشکل سے 2 یا 3 میٹنگیں مجھے یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی آئے تھے تو اس میں ہمیں شامل کیا گیا, وہ بھی شاید 2009 میں اور 2010 میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عشرت العباد ضرور گورنر کی حیثیت سے کبھی کبھی کچھ میٹنگوں میں شریک تھے, لیکن میرے خیال میں اگر مقامی حکومت کا نظام قائم رہتا اور جمہوریت کو محلے میں اور گلیوں میں قائم رکھتے, وہاں لوگوں کے روزمرہ مسائل حل ہوتے, تو اس نیٹ ورک کو جو ہزاروں کونسلروں کا ناظمین اور نائب ناظمین کا نیٹ ورک تھا, اسے انتہا پسندی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, اسے جرائم کی بیخبری کے لیے, اسے تشدد کے خاتمے کے لیے پوری دنیا آج استعمال کر رہی ہے. انسانی وسیلے کو معلومات جمع کرنے کے لیے ہیومن انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں, آج اس کا تصور نہیں ہے. FIA ہو پاکستان کی, FBI امریکہ کی ہو, اسی طرح ہماری ISI ہو, ان کی CIA ہو,
ان کی پینٹاگون ہو ہمارا GHQ ہو, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو ہمارا فورن آفس ہو, ان کا صدر ہو ہمارا وزیر اعظم ہو, یہ اس خطے سے کبھی بھی بالا ہی بالا, چاہے وہ کتنے ہزاروں دہشت گردوں کو مار دیں اور 35,000 بے گناہ پاکستانیوں کا خراج ہم دے دیں, 5,000 فوجی اہلکاروں کا خراج دے دیں ان کے لہو کا, لیکن مسئلہ وہیں پر کھڑا ہے, اس سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اونرشپ نہیں دی لوگوں کو, انہیں ملکیت نہیں دی کہ یہ ان کا مسئلہ ہے, اور انہیں اپنے محلوں میں, گلیوں میں, اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے کہ کہاں یہ منصوبہ بندی ہوتی ہے, کہاں یہ رجحان پرورش پا رہا ہے. بہت اچھے مدرسے بھی ہیں, لیکن اگر کچھ مدرسوں سے, اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی مساجد کا بھی غلط استعمال کر رہا ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں منافرت کو اور تعصب کو جو ہے وہ تقویت دے رہا ہے, فروغ دے رہا ہے, تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یہ ریاست کا کام ہے. آئین, قانون اور ریاست اور حکومت کی عملداری کو قائم ہونا چاہیے, لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. یہ جو بنیادی باتیں ہیں, مقامی حکومت, اس کے تحت ایک کمیونٹی پولیس, اور اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہر محلے میں ایک نگرانی کا, چوکیداری کا نظام, جسے ایک نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ کہتے ہیں. یہ وہ ہے جس کا جادو آج پوری دنیا میں سر چڑھ کر بولتا ہے. ورنہ ہر جگہ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں. جاپان میں ایک کلٹ قائم ہوا تک, امریکہ میں ایک ڈیوڈ ہیڈلی جو ممبئی میں جو اٹیک ہوا, ایک گورا تھا جو اس کی منصوبہ بندی میں انوالو تھا, جسے امریکہ کی کورٹ نے سزا دی ابھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلا تفریق رنگ و نسل, مذہب, کوئی بھی شخص انتہا پسندی کی طرف جا سکتا ہے. معاشرے میں اعتدال کیسے قائم ہو, اس کے لیے ہمیں اپنے تعلیم کے نصاب کو, تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی, بہت بہت شکریہ. میں آپ کے شکریہ سے پہلے کہہ دوں, یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنا گراؤنڈ ہے. یہ ہمارے سب سے بڑا, ہمارے ساتھ ملحقہ 90 سے ایک جگہ ہے جہاں ہم اپنے جلسے کرتے ہیں. ہزاروں کے اور لاکھوں تک کے جلسے یہاں ہوتے ہیں. یہاں ہم نے ایک ساتھ ہی یادگار شودا بنائی ہے کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے شہیدوں کو, ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے ہیں, ہمارے ہزاروں حامی شہید ہوئے ہیں, بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں, ان سب کی یاد میں ہم نے یہ اور یہاں اس طرح لوگوں کو ایک چھوٹی سی سہولت دے کے ان کی توجہ کا بھی مرکز, ایک چھوٹا سا تفریح کی جگہ بھی بن گئی ہے. فیملیز یہاں پر آتی ہیں, جی ہاں, رونق ہوتی ہے یہاں پر بڑی. یہ لوگ دیکھیں, کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کراچی میں بدامنی قائم کر رہے ہیں؟ یہ تو امن و سکون چاہتے ہیں, یہ تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتے ہیں. پر ان کی خوشیوں کو کون زندہ درگور کر رہا ہے, کون ان سے ان کی خوشیاں چھین رہا ہے, ان کے پیارے ان سے چھین رہا ہے؟ اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کون یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے, کیوں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے؟ پورے پاکستان کے محب وطن عوام کو یہ سوچنا ہوگا اور ہمارا ساتھ دینا ہوگا. جس طرح ہم نے 2002 سے 2007 تک یہاں پائیدار امن قائم کیا تھا, اور جو ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس میں ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, سب کو کراچی کی تعمیر و ترقی میں کردار دیتے ہیں, سیاسی اور جمہوری عمل میں کراچی میں سب کا حصہ ہے, اور مقامی حکومت کے ذریعے محلے میں محلہ جمہوریت قائم ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ طریقے ہیں جس سے ملک اور معاشرے آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ابھی آپ نے فاروق ستار بھائی کی باتیں سنی, ہم نے آپ کے مسائل جو ہیں وہ فاروق ستار بھائی تک پہنچائے اور ان سے ان کے جوابات بھی لیے. انہوں نے جتنے بھی جوابات دیے ان باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس شہر کے لیے بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں. لیکن ہمارے قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ نئے جو ہیں, انہوں نے فی الوقت بلدیاتی انتخابات کرانے سے منع کر دیا ہے. کوئی ان کا ارادہ دکھ نہیں رہا مجھے. خیر, میری قائم علی شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ سر پلیز اس مرتبہ انتخابات کروائی دیں. بلدیاتی کہہ رہا ہوں سر, بلدیاتی انتخابات کروائی دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, کہ کہیں
पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह से पीपल्स पार्टी का वोट यहां भी कम हो जाए, अल्लाह ना करे। बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो उससे अवाम का ही फायदा होगा। दुआएं देंगे शाह साहब आपको, इंशाअल्लाह चौथी मरतबा फिर वजीर आला आप ही होंगे। इंतखाबात करवा दें बल्दियाती तो अच्छा है, वरना आप लोग तो समझ ही गए होंगे, अल्लाह मालिक है। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि ये जो एक एड्रेस चल रहा है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमें SMS करें और अपनी राय का इजहार कीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात आप चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते तो ना। जरूर SMS कीजिएगा हमें। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी और आपके मसाइल उनसे शेयर करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।